गरम गरम शावर लेकर मेरी रात की थकन काफ़ी हद तक कम हो गई। अब मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैं फ्रेश होकर बेडरूम से बाहर निकला और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो लैला ने भाप उड़ाती गर्मा गर्म चाय मेरे सामने रख दी। थैंक यू लैला। इस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। मैंने लैला से कहा, जानती हूँ इसलिए मैंने आपके मतलब की स्ट्रॉन्ग चाय बनाई है। लैला बोली तो मैंने एक बार फिर लैला को शुक्रिया अदा किया और चाय का कप उठाकर मुँह से लगा लिया। चाय वाकई बहुत अच्छी थी। मेरी बकाया थकन भी रफू चक्कर हो गई। ये देखो, तो मैं सलियान और अशरफ भाई के घर के सामने ये चमगादड़ नजर आई थी। लैला ने एक किताब मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा तो मैंने लैला के हाथ से किताब ली और इस सफ़े पर नज़र दौड़ाने लगा जो लैला ने किताब देते वक्त मोड़ रखा। हाँ, यही चमगादड़ थी। मैं किताब पर नज़र दौड़ाते हुए बोल उठी, ओह खुदा, इसका मतलब है वो दोबारा इस दुनिया में आ गया है। लैला मेरी बात सुनकर बुड़बुड़ाई, कौन दोबारा आ गया है? मैं लैला की बात सुनकर हैरान रह गया। अमातोनूस, उर्फ़ आम में इसे अज़ाज़ील कहते हैं, लैला बोली। अमातोनूस, अज़ाज़ील, ये क्या बला है? मैं लैला की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। ये वाकई एक खौफनाक बला है, शैतानों का शैतान अज़ाज़ील, लैला बुड़बुड़ाई। मुझे पूरी बात बताओ लैला। मैं पूरी तरह लैला की जानब मुतवज्जा हुआ। कई सदियां पहले मिस्र के जुनूब में एक शख्स रहता था जिसका नाम अमातोनूस था। ये शख्स शैतान का पैरोकार था। इसने अपनी मेहनत और रियाजत से शैतान को खुश करके काफ़ी ताकत हासिल कर ली थी। फिर अमातोनूस ने अपने चेलों के साथ इस वक्त के बादशाह को शिकस्त देकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया और अज़ाज़ील का लक़ब इख्तियार करते हुए खुद बादशाह बन गया। अमातोनूस या अज़ाज़ील अपने वक्त का बहुत ज़ालिम जादूगर था। इसने लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया और अमातोनूस को जिस शख्स की शक्ल पसंद नहीं आती थी वो इस शख्स के चेहरे को तेजाब से जलाकर इसका चेहरा अपनी मर्जी का बनाने की कोशिश करता। अज़ाज़ील मौत पर फतह हासिल करना चाहता था, लिहाजा वो दिन रात इसकी कोशिश में लगा रहता कि किसी तरह शैतान को खुश होकर इसे मर्द की ज़िंदगी का फलसफा बता दे ताकि वो मौत पर फतह पाकर अमर हो जाए। लैला इतना कहकर खामोश हो गई। हासी डरावनी कहानी है, मैं झरझरी लेते हुए बोला। ये कहानी नहीं है, लैला बोली। अज़ाज़ील हकीकत था। इसने नहायत ज़ालिमाना तरीके से मिस्र के जनूबी हिस्से पर हुकूमत की थी। इसकी दौरे हुकूमत में लाखों मिस्री बेमौत मारे गए थे। अमातोनूस या अज़ाज़ील मरा कैसे था? मैंने लैला से पूछा। अज़ाज़ील के वक़्त में मशरिक़ की जानिब एक रहमदिल खुदा तरस बादशाह रासीस की हुकूमत थी। खुदा ने रासीस को ख़ास ताकतों से नवाजा था। इसका दौरे हुकूमत खुशहाल और मसरतों का दौर था। शैतान ने अज़ाज़ील को बताया कि रासीस की ताकत इसके बालों में है, लिहाजा अज़ाज़ील अगर किसी तरह रासीस के बाल हासिल कर ले तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, यानी मौत को शिकस्त देकर अपनी ज़िंदगी हासिल कर सकता है। लिहाजा अज़ाज़ील रासीस के बाल हासिल करने की साजिश करने लगा। लैला यहाँ तक बोलकर खामोश हो गई। अज़ाज़ील रासीस के बाल हासिल कर सका? मुझे भी लैला की कहानी में दिलचस्पी महसूस होने लगी। हाँ, अज़ाज़ील ने रासीस को दोस्ती का झांसा देकर अपने महल में आने की दावत दी, जिसे रासीस ने कबूल कर लिया और वहाँ धोखे से अज़ाज़ील ने सोते हुए रासीस के बाल हासिल कर लिए, लैला बोली। फिर तो अज़ाज़ील मौत पर फतह हासिल कर ली होगी, मैं दिलचस्पी के साथ बोला। नहीं, लैला ने मेरी बात का जवाब दिया। क्यों? जब अज़ाज़ील ने रासीस के बाल हासिल कर लिए तो फिर वो मौत को शिकस्त क्यों नहीं दे सका? मैंने हैरत से पूछा। जैसे ही अज़ाज़ील ने रासीस के बाल काटे, रासीस की आंख खुल गई और वह अज़ाज़ील का मकसद जान गया। लिहाजा रासीस और इसके जानसार साथियों ने अज़ाज़ील और इसके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में अज़ाज़ील के काफ़ी साथी ख़त्म हुए। लिहाजा अज़ाज़ील अपने चंद खास चेलों के साथ महल से फ़रार हो गया। रासीस और इसके साथी अज़ाज़ील के ताक़ुब में दौड़े और काफ़ी दूर जाकर उन्होंने अज़ाज़ील और इसके साथियों को नरगे में ले लिया। जब अज़ाज़ील ने देखा कि इसकी मौत करीब है तो लैला किताब पढ़ते पढ़ते रुक गई। मौत करीब देखकर अज़ाज़ील ने क्या किया? मेरी दिलचस्पी इस कहानी में बढ़ती जा रही थी। अज़ाज़ील ने मौत को करीब देखकर अपने आप को अलदाहू कर लिया, लैला बोली। अलदाहू, ये क्या है? मैं एक अनजान लफ्ज़ सुनकर हैरान रह गया। अलदाहू का मतलब है टुकड़े करना, लैला ने मेरी बात का जवाब दिया। टुकड़े करना मतलब? मैं लैला की बात समझ नहीं सका। अज़ाज़ील ने अपनी मौत को करीब देखकर अपने आप को अलदाहू कर लिया। इस वक्त इसके साथ इसके 4 चेले मौजूद थे। लिहाजा अज़ाज़ील ने अपने आप को अलदाहू करते हुए अपने एक चेले को अपनी सांसें बख्श दी
دوسرے چلے کو اپنا خون اور تیسرے کو اپنے جسم کے دیگر اعضاء اور چوتھے کو اپنا گوشت اور کھال دے کر زمین کے چاروں سمتوں میں بھگا دیا۔ لیلا بولی۔ بھگا دیا مطلب؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ ہاں، عزازیل نے اپنے جسم کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 چلوں میں بانٹ دیا اور ایک چلے کو مشرق، دوسرے کو مغرب، تیسرے کو شمال اور چوتھے کو جنوب کی طرف روانہ کر دیا۔ لیلا نے تفصیل بتائی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے صدیوں بعد عزازیل اپنے چیلوں سے اپنا جسم واپس لے رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو لیلا نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تمہاری بات کہانی کے طور پر تو بہت اچھی ہو سکتی ہے مگر عقل میں نہیں سما رہی۔ میں نے لیلا سے کہا، تمہارے ساتھ یہی مشکل ہے کہ تم ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہو، جبکہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی پراسرار باتیں ہیں جس کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے۔ لیلا میری بات سن کر بولی، اگر تمہاری بات سچ مان لے تو اس کا مطلب ہے عزازیل کا ابھی ایک شکار اور باقی ہے جس سے عزازیل اپنا گوشت اور کھال واپس لے گا۔ میں سوچتے ہوئے بولا، یقیناً وہ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ عزازیل کے چاروں چلے سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیلا نے میری بات کا جواب دیا۔ قاہرہ کی 20% سے زیادہ بازی سامی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب پولیس کس سامی نسل کے بندے کی نگرانی کرے گی؟ ہمارے چیف آئرم خود سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے لیلا کو جواب دیا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ تم سامی نسل کے ہر شخص کی نگرانی کرو، میں نے ایک بات کہی ہے۔ اب تم دیکھو، رجائن، سلیان اور اشرف بھائی سامی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے کہ نہیں؟ جواب دیتے دیتے لیلا نے سوال کیا تو میری گردن اقرار میں ہل گئی۔ وہ تینوں نہ صرف سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے بلکہ وہ تینوں اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اسی لیے عزازیل واپس آیا کہ اب اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے چیلوں کی نسل ختم ہو رہی ہے اور یقیناً اس کا چوتھا چلا بھی نہ صرف سامی نسل سے ہوگا بلکہ وہ بھی لاولد ہوگا۔ لیلا بولی، ساری نسل کے بہت سے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں۔ ہمارے چیف آئرم خود سامی نسل سے ہیں مگر ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں سوچتے ہوئے بولا، ضروری نہیں کہ تمہارے چیف ہی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیلا بولی، اس کا مطلب ہے میری تو ٹھپ ہو جاتی ہے۔ میں عزازیل کے اگلے شکار کا انتظار کروں؟ نہیں، سب سے پہلے تو مسٹر رجائن کے گھر جا کر معلوم کرو کہ کیا یہ چمگادڑ نما جانور رجائن کی موت سے پہلے ان کے گھر کے آس پاس نظر آیا، اور پھر اپنے آدمی کو اس چمگادڑ کے پاس لے جاؤ۔ جہاں یہ چمگادڑ ہوگی وہیں عزازیل کا اگلا شکار ہوگا۔ لیلا بولی، یہ تم نے پوائنٹ کی بات کیا۔ میں ابھی رجائن کے گھر جاتا ہوں۔ اس چمگادڑ کی ضرورت ہے تو فوراً کرو۔ میں نے کہا کہ لیلا بھی کر دیا۔ میں نے اپنی موبائل کی رجائن کے گھر پہنچ کر جب میں نے رجائن کو اس چمگادڑ کی تصویر دکھائی تو وہ فوراً ہی اس کی موت کی چادر کو پہچانا اور اس نے بتایا کہ رجائن کی موت سے کئی دن بعد اس چمگادڑ نے چھت پر اپنا ہاتھ مارا اور دن رات میں ہی اٹھ کر الٹی لٹکی رہتی تھی۔ رجائن کی بات سن کر میں سیدھا اپنے دفتر پہنچا۔ دفتر پہنچنے میں یہ خلاصے میں نہیں پاتا، کبھی لیٹ نہیں ہوتے تھے اور اگر انہیں کہیں جانا ہوتا اسی وقت میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے جب جیب سے موبائل نکال کے جب میں چیف آئرم کے گھر کے سامنے پہنچا تو میں نے حیران
پکڑا اور مجھے گھسیٹ کر گھر کے اندر کیا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی تمام چمگادڑیں خاموش ہو گئیں۔ چیف یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اندر آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ چیف اتنا کہہ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور خود میرے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں صوفے پر بیٹھنے کے بعد چیف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چیف کافی پریشان نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ جی چیف، آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے۔ جب خاموشی طویل ہونے لگی تو میں نے چیف کو پکارا۔ میرے پکارنے پر ایسا لگا جیسے چیف گہری نیند سے جاگے ہوں۔ وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے اور اپنی امانت لینے کے لیے آنے والا ہے، چیف نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ شیطان کی، اس شیطان کی، عزازیل۔ میں نے جیسے ہی عزازیل کا نام لیا، چیف اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ تم عزازیل کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ چیف نے مجھ سے پوچھا تو میں نے لیلا سے سنی ساری کہانی ان کو بتائی۔ لیلا کی بتائی ساری باتیں درست ہیں، میری بات سن کر چیف نے کہا۔ تو عزازیل کے چوتھے چیلے کی نسل سے آپ ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو چیف نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ مگر چیف، عزازیل کے تو سارے چیلے لاوال تھے، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنا جسم لینے واپس آیا ہے۔ مگر آپ کا تو ایک بیٹا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات صرف میرے چند قریبی عزیز جانتے ہیں اور آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، چیف نے کہا۔ جی، میکائل میرا بیٹا نہیں ہے، چیف نے اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا تو میں اچھل پڑا۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ جب کافی سال میرے گھر اولاد نہیں ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے یتیم خانے سے ایک لاوارث بچہ گود لے لیا تھا اور وہ بچہ میکائل ہے، چیف نے انکشاف کیا۔ اوہ، یہ بات صرف تم اپنے حد تک ہی رکھنا، میکائل کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ چیف نے مجھ سے رازداری کا وعدہ لیا۔ میکائل اس وقت کہاں ہے؟ میں نے چیف سے پوچھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، چیف نے بتایا۔ عزازیل سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے چیف سے پوچھا۔ ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، چیف نے کہا۔ کیا طریقہ ہے؟ تم نے اس کیس پر بڑا کام کیا ہے اور تمہاری بیوی لیلا کو عزازیل کے بارے میں کافی معلومات ہیں، اور تم عربی نسل بھی ہو۔ ہماری قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ عزازیل کی موت ایک عربی نسل شخص کے ہاتھوں سے ہوگی۔ چیف بولے۔ میں خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ مجھے اسے مارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں بیت اللبین جانا ہوگا، چیف نے قاہرہ سے چند گھنٹے کی مسافت پر ایک دوسرے شہر کا نام لیا۔ بیت اللبین؟ میں بڑبڑایا۔ ہاں، وہاں قدیم سامی نسل کا قبیلہ آباد ہے اور وہاں کے مذہبی رہنما تمہیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ اوہ، تم ابھی نکل جاؤ بیت اللبین کے لیے، چیف نے مجھے کہا۔ لیکن چیف، آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ میری موت یقینی ہے، مگر ہمیں ہر حالت میں عزازیل کو روکنا ہوگا، ورنہ دنیا کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے، چیف نے کہا۔ لیکن کچھ نہیں، تم فوراً بیت اللبین کے لیے نکلو، چیف نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑا کر دیا۔ چیف، کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جان بچ جائے؟ میں نے دروازے کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا گوشت اور کھال عزازیل کی امانت ہے اور وہ ہر حالت میں اسے لے کر رہے گا، بس تمہیں عزازیل کو روکنا ہوگا۔ جاؤ میرے بچے، خدا تمہیں کامیاب کرے، چیف کی آواز رند گئی اور میں آنسو پیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، باہر درخت پر بیٹھی سینکڑوں چمگادڑیں اپنی بھیانک آواز میں چیخنے لگیں۔ میں کان دبا کر اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت 4-5 چمگادڑیں تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی میرے قریب آئیں اور مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ میں تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ چمگادڑوں کا حملہ ناکام ہوا تو مزید چمگادڑیں درخت سے اڑیں اور تیزی کے ساتھ میری جانب بڑھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ سر سے بلند کر کے ان چمگادڑوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ کئی چمگادڑیں میرے ہاتھ سے ٹکرا کر روڈ پر گر پڑیں، مگر ایک چمگادڑ کا تیز ناخن میری گردن پر پڑا تو میری سسکاری نکل گئی۔ اسی کے ساتھ درخت پر بیٹھی ساری چمگادڑیں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے میری جانب لپٹی۔ ان سب کے ایک ساتھ اڑنے کی وجہ سے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں تیزی کے ساتھ جیپ کے قریب پہنچا اور میں نے جیپ کا دروازہ کھولا اور جلدی سے جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ ساری چمگادڑیں میری جیپ پر حملہ آور ہو گئیں۔ وہ چمگادڑیں میری جیپ کے چھت پر ونڈ اسکرین پر بیٹھی اپنے ناخنوں سے جیپ کی چھت اور ونڈ اسکرین کو کھرچ رہی تھی۔
میں نے جلدی سے جیپ سٹارٹ کی اور تیزی کے ساتھ جیپ چلا دی۔ جیپ کے چلتے ہی چمگادڑیں اچھل اچھل کر جیپ سے نیچے گرنے لگیں۔ کئی چمگادڑیں جیپ کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گئیں، مگر پھر بھی سینکڑوں چمگادڑیں جیپ کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھیں۔ میں جیپ کو نہایت تیزی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ کافی دور تک میں تیزی کے ساتھ ڈرائیو کرتا رہا۔ آخرکار چمگادڑوں نے میری جیپ کا تعاقب بند کر دیا اور واپس چلی گئیں۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ تمام چمگادڑوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے تو میں نے جیپ سڑک کنارے روکی اور شیشے میں اپنے گردن کا معائنہ کیا، جہاں پر ایک چمگادڑ نے اپنے ناخن سے گہری خراش ڈال دی تھی جس سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے اینٹی سیپٹک سے خون صاف کیا اور جیپ میں رکھی دوا خراش پر لگائی۔ پھر میں نے موبائل نکالا تاکہ لیلا کو فون کر سکوں، کیونکہ اب تک مجھے لیلا کی کہانی پر یقین نہیں تھا، مگر چیف فائرم کی بات سن کر مجھے لیلا کی کہانی سچ معلوم ہونے لگی تھی، لہٰذا میں اسی سلسلے میں لیلا کو فون کرنا چاہ رہا تھا۔ موبائل نکال کر میں نے دیکھا کہ موبائل کی اسکرین پر 3-4 مس کال تھیں۔ وہ مس کال لیلا کی تھی۔ شاید وہ مجھے کال کرنا چاہ رہی تھی، مگر بھاگ دوڑ میں مجھے موبائل کی رنگ ٹون نہیں سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ری ڈائل کا بٹن دبایا تو کال لیلا کو جانے لگی۔ ہیلو لیلا، کال ملتے ہی میں نے کہا۔ ہیلو کیس، میں تم کو کب سے کال کر رہی تھی مگر تم نے کال ریسیو ہی نہیں کی۔ میری آواز سنتے ہی لیلا نے گلہ کیا۔ لیلا، عزازیل کا چوتھا شکار چیف فائرم ہی ہے۔ میں نے لیلا کا گلہ نظر انداز کرتے ہوئے لیلا سے کہا۔ کیا؟ مگر میری معلومات کے حساب سے تو عزازیل کا چوتھا شکار سامی نسل کے ہونے کے علاوہ بے اولاد بھی ہوگا۔ لیلا کے لہجے میں حیرت تھی۔ چیف بے اولاد ہی ہے؟ ان کا تو ایک بیٹا ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ یاد آیا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں یاد آیا، میکائل، یہی نام ہے نا اس لڑکے کا؟ لیلا سوچتے ہوئے بولی۔ وہ لے پالک ہے۔ چیف فائرم کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، میں نے لیلا کو بتایا۔ اوہ، لیلا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لیلا، ایک اہم بات ہے، میں شاید 1-2 دن گھر نہ آ سکوں۔ میں نے لیلا سے کہا۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ ہاں، میں بیت اللبین جا رہا ہوں، میں نے لیلا کو جواب دیا۔ بیت اللبین؟ قدیم سامی نسل کے قبیلے کے مذہبی رہنما سے ملنے؟ لیلا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں۔ تو تم فوراً مرکزی ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں جا رہی ہوں، لیلا نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا۔ تم کیوں بیت اللبین جا رہی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کیس، لیلا نے ایک آہ بھری۔ تمہیں معلوم ہے اگر عزازیل راسیس کے بال حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہر حالت میں اسے روکنا ہوگا۔ لیکن لیلا، تم کیا کر سکتی ہو؟ میں لیلا کے لیے پریشان ہو گیا۔ میں موت کی وادی میں جا رہی ہوں، جو بیت اللبین سے آگے تپتے صحرا کے درمیان میں ہے۔ وہاں مجھے قدیم سامی نسل کے مذہبی رہنما سے ملنا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں وہ راستہ دکھا سکتے ہیں جس پر چل کر ہم عزازیل کو روک سکتے ہیں، لیلا بولی۔ مذہبی رہنما؟ وہ کیا کریں گے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دنیا میں شیطانی طاقتوں کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی ہیں، اس لیے مجھے مذہبی رہنما سے ملنا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ لیکن تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ دنیا کے اربوں انسانوں کو بچانے کے لیے اگر میری جان قربان ہوتی ہے تو یہ منافع کا سودا ہوگا، لیلا بولی۔ لیلا کی بات سن کر میں چیخ اٹھا۔ تم اسٹیشن پر رکو، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے اتنا کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور جیپ سٹارٹ کر کے تیزی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ ٹرین میں لیلا کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو کسی پراسرار فلم کا ہیرو سمجھ رہا تھا جو نہ صرف اپنی ہیروئن بلکہ پوری انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ تیز رفتار ٹرین نے 6 گھنٹے بعد ہمیں بیت اللبین کے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا۔ اسٹیشن پر اترتی ہی میں نے چاہا کہ کسی ہوٹل میں چند گھنٹے آرام کیا جائے، مگر لیلا کو منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی تھی، لہٰذا ہم نے ایک ٹیکسی کی اور 2 گھنٹے بعد ایک صحرائی علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قدیم مصری زبان بولتے تھے۔ چند ایک کو عربی زبان آتی تھی، مگر زیادہ تر لوگ مقامی زبان ہی بول رہے تھے۔ خوش قسمتی سے لیلا کو یہ زبان اچھی طرح سے آتی تھی، لہٰذا ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پھر یہاں پر لیلا کے کچھ کانٹریکٹ بھی تھے، لہٰذا اس صحرائی علاقے میں پہنچتے ہی لیلا نے اپنے ایک دوست کی مدد لی اور پھر لیلا کو وہ دوست جس کا نام ایان تھا، وہ، میں اور لیلا اونٹوں پر سوار ہو کر صحرا میں نکل پڑے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے، مگر لیلا کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے میں نے آرام کرنے پر اصرار نہیں کیا، ورنہ صبح سے میں بھاگ دوڑ ہی کر رہا تھا، لہٰذا اس وقت میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا اور اوپر سے اونٹ کا سفر، وہ بھی ریگستان میں، میرے جسم کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ چند گھنٹے کے مسافت مجھے زندگی بھر کی مسافت معلوم ہو رہی تھی۔ ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چند درخت تھے، ساتھ ہی میٹھے پانی کی موجودگی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔
شاید ریگستان میں یہ کوئی نخلستان تھا جہاں جھونپڑیاں ہی بنی ہوئی تھیں۔ لیلا اور ایان ان جھونپڑیوں کے سامنے اونٹوں سے اتر گئے تو میں بھی اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس پر سے اترا۔ پھر ہم لوگ اونٹوں کی نکیل تھام کر پیدل جھونپڑیوں کے درمیان پہنچے۔ ان تمام جھونپڑیوں کے بالکل درمیان میں ایک نسبتاً بڑی جھونپڑی کے سامنے لیلا اور ایان رکے۔ میں بھی رک گیا۔ پھر لیلا نے جھونپڑی کے باہر کھڑے ایک نوجوان سے کچھ کہا تو وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ ہم تینوں نے اپنے اونٹ وہاں کھڑے دوسرے جوان کو دے دیے جنہیں وہ جھونپڑی سے دور لے گیا۔ کچھ دیر بعد جھونپڑی میں جانے والا جوان واپس آیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں جھونپڑی میں جانے کا کہا تو لیلا نے ایان کو باہر ہی رکنے کا کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ مدھم روشنی میں ایک بوڑھا سا شخص ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے گلے میں ایک بڑی سی مالا تھی۔ اس مالا کے تمام موتی سیاہ تھے مگر درمیان والا بڑا موتی سرخ رنگ کا تھا۔ وہ سرخ رنگ مجھے اپنی آنکھوں میں چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ لیلا میری بیٹی۔ بوڑھا شخص لیلا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لیلا اس بوڑھے کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ لیلا کی دیکھا دیکھی میں بھی لیلا کے برابر میں اس بوڑھے شخص کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ میری نظریں نیچے تھیں اور اس بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر لیلا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ میرے شوہر سید محمد قیس سعدی ہیں۔ لیلا نے میرا تعارف کرایا تو اس بوڑھے نے میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا۔ آپ سید زادے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے مبارک قدم ہمارے گھر تک آئے۔ وہ بوڑھا شخص میرا نام سن کر بولا اور مجھے کھڑا کر کے میرے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا۔ ماسٹر وہ واپس آ گیا۔ لیلا نے اس بوڑھے شخص کو ماسٹر کہہ کر محبت کیا۔ کون؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ماسٹر نے لیلا کی بات سن کر پوچھا۔ وہ شیطان اماتونوس۔ لیلا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اماتونوس؟ شیطان واپس آ گیا؟ ماسٹر کے چہرے پر بھی شرمندگی پھیل گئی۔ جی وہی اماتونوس جو اپنے آپ کو عزازیل کہتا ہے وہ واپس آ گیا ہے، لیلا بولی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ واپس آ گیا؟ ماسٹر نے پوچھا۔ کیس تم بتاؤ شروع سے۔ ماسٹر کی بات سن کر لیلا نے مجھ سے کہا تو میں نے رجان سلیان اور اشرف کی موت کی پوری صورتحال سے ماسٹر کو آگاہ دیا۔ ماسٹر نہایت سنجیدگی سے میری بات سن رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے اب دنیا کتنے بڑے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے؟ ماسٹر نے میری پوری بات سن کر بولا۔ جی وہ شیطان عزازیل اپنے جسم کے 3 حصے حاصل کر چکا ہے۔ اب وہ اپنے جسم کا چوتھا اور آخری حصہ یعنی گوشت اور کھال حاصل کرے گا۔ جی اور میرا خیال ہے اس کا چوتھا شکار قاہرہ کے پولیس چیف اور مسٹر آئٹم ہے، میں نے بتایا۔ اور ہو سکتا ہے وہ شیطان اب تک اپنے جسم کا چوتھا حصہ حاصل کر چکا ہو۔ لیلا نے میری بات آگے بڑھائی تو ماسٹر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ماسٹر ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، لیلا نے بوڑھے سے کہا۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بدن میں اب طاقت نہیں رہی۔ اور پھر ہماری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ عزازیل کو مارنے والا سید ہوگا اور عربی نسل کا ہوگا، بوڑھا ماسٹر بولا۔ میں سید بھی ہوں اور عربی نسل بھی ہوں، میں نے جواب دیا تو بوڑھا ماسٹر غور سے میری پیشانی کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہاری روشن پیشانی بتا رہی ہے کہ تم ایک بہادر اور نڈر انسان ہو۔ تم اس شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہو مگر اس کے لیے تمہیں اپنی جان کی بازی لگانی ہوگی، بوڑھا ماسٹر بولا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، دنیا کے اربوں انسانوں کی بقا کے لیے میں اس شیطان سے ضرور لڑوں گا۔ میں نے عزم کا اظہار کیا۔ عزازیل اپنا حصہ مکمل کرنے کے بعد پتال سے اپنی محبوبہ تلبیس کی روح کو نکالے گا اور پھر اسے اس دنیا کی کسی دوشیزہ کی ضرورت پڑے گی، بوڑھا ماسٹر بولا۔ تلبیس عزازیل کی محبوبہ؟ لیلا بڑبڑائی۔ ہاں تلبیس عزازیل کی محبوبہ، جسے راسیس کے سپاہیوں نے قتل کر کے اس کی لاش سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے صحرا میں پھیلا دیے تھے، جسے پرندے کھا گئے تھے، مگر عزازیل نے اپنی شیطانی قوتوں سے کام لیتے ہوئے تلبیس کی روح کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا اور اسے پتال میں رکھ دیا کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئے گا تو اپنی محبوبہ تلبیس کو زندہ کر لے گا، مگر تلبیس کا جسم ختم ہو چکا ہے، لہذا عزازیل اس دنیا کی کسی دوشیزہ کے بدن میں تلبیس کی روح کو داخل کرے گا اور پھر وہ دونوں مل کر اس دنیا پر قہر برسائیں گے، بوڑھے ماسٹر نے تفصیل بتائی۔ اس شیطان کو روکنے کی کوئی ترکیب ہے؟ بوڑھے ماسٹر کی بات سن کر میں نے پوچھا۔ وہ شیطان اپنی محبوبہ کو زندہ کرنے کے بعد راسیس کے بال حاصل کرے گا جسے اس نے دریائے نیل کے کنارے کسی جگہ چھپا رکھا ہے۔ اس شیطان کی اصل طاقت ان بالوں میں ہے۔ تمہیں کسی طرح وہ بال اس شیطان سے پہلے حاصل کرنے ہیں۔ جیسے ہی وہ بال تمہارے سر پر رکھے جائیں گے تم محدود طاقتوں کے مالک ہو جاؤ گے، پھر تم اس شیطان کا مقابلہ کر سکو گے، بوڑھا ماسٹر بولا۔ لیکن وہ بال کہاں ہیں؟ دریائے نیل کے کنارے کسی جگہ وہ بال دفن ہیں۔ دریائے نیل تو بہت بڑا ہے، کوئی بھی مقصد آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، بوڑھا ماسٹر بولا۔ تو میں نے سر جھکا لیا۔
پھر بوڑھے ماسٹر نے اپنے گلے سے مالا اتاری اور میرے گلے میں ڈال دی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیہ کلمات پڑھنے لگا۔ بوڑھا ماسٹر جیسے جیسے دعائیہ کلمات پڑھ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر روشنی بھرتی جا رہی ہو، میرے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے اس دنیا کو بچانے کے لیے شیطان عزازیل سے مقابلہ کرنا ہی تھا۔ عزازیل کسی ہاپتے ہوئے کتے کی طرح سانس لیتا ہے اور اس کا چہرہ اسیبی بھیڑیے کی طرح ہے اور نحوست کے سائے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بوڑھا ماسٹر دعائیہ کلمات کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا۔ نحوست کے سائے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ منحوس پرندے جن کی شکل بھیڑیے کی ہے اور جسم چمگادڑ کا ہے، وہ کالے رنگ پرندے جو زیادہ تر خاموش رہتے ہیں مگر جب چیختے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ بوڑھے ماسٹر کی بات سن کر میں نے کہا، ہاں تم نے دیکھے ہیں وہ پرندے؟ بوڑھے ماسٹر نے پوچھا تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ منحوس پرندے عزازیل کے غلام ہیں، اس کے ایک اشارے پر وہ کسی بھی شخص کی تکہ بوٹی کر سکتے ہیں۔ ماسٹر کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ عزازیل کے محبوبہ تلبیس وہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کسی ریچھ کی مانند ہے۔ عزازیل تلبیس کی روح کو پتال سے نکال کر کسی عورت کے جسم میں داخل کرے گا تو اس عورت کے جسم پر ریچھ کی طرح بال نمودار ہو جائیں گے۔ بوڑھا ماسٹر بولا۔ کیا تلبیس کے پاس بھی کچھ شیطانی طاقتیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی اصل طاقت عزازیل کی محبت ہے، بوڑھے ماسٹر نے جواب دیا۔ میں کس طرح عزازیل کو جہنم واصل کر سکتا ہوں؟ میں نے آخری سوال کیا۔ جب تم عزازیل پر غلبہ پالو تو میری یہ مالا اس کے گلے میں ڈال دینا، وہ فنا ہو جائے گا۔ بوڑھا ماسٹر میرے گلے میں پڑی ہوئی مالا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تو میرا ہاتھ بے اختیار مالا کی جانب بڑھ گیا۔ ماسٹر آپ ہمارے ساتھ چلتے تو اچھا ہوتا۔ لیلا جو اتنی دیر سے خاموش ہماری باتیں سن رہی تھی بول اٹھی۔ اب میرا بھی آخری وقت آن پہنچا ہے، میں یہیں سے بیٹھ کر تمہاری مدد کروں گا، بوڑھا ماسٹر بولا تو لیلا نے سر جھکا دیا۔ پھر ہم دونوں بوڑھے ماسٹر سے رخصت ہو کر ان کی جھونپڑی سے باہر نکلے اور ایان کے ساتھ اونٹوں پر بیٹھ کر بیت اللبین آئے اور سیدھے اسٹیشن پہنچے اور قاہرہ کا ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ٹرین میں بیٹھ کر میں نے اپنے موبائل سے آفس فون کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چیف آئرم کا کچھ معلوم نہیں کہاں ہے، وہ اپنے گھر سے غائب ہے۔ ان کی گمشدگی کی وجہ سے محکمے کے لوگ کافی پریشان ہیں۔ چیف آئرم کے گھر سے ایک ڈھانچہ ملا ہے اور ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ڈھانچہ کس کا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں سمجھ گیا کہ عزازیل نے اپنے جسم کا چوتھا اور آخری حصہ بھی حاصل کر لیا ہے اور اب وہ اپنی محبوبہ تلبیس کی روح کو پاتال سے نکالے گا اور پھر راسیس کے بال حاصل کرے گا۔ قاہرہ ریلوے اسٹیشن پر جب میں اور لیلا اترے تو صبح ہو چکی تھی۔ ٹرین میں سو کر میں نے نیند پوری کر لی تھی، لہٰذا اسٹیشن سے میں نے لیلا کو ٹیکسی کروائی اور اسے گھر جانے کا کہا اور خود میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب چل دیا تاکہ کوئی نئی بات ہوئی ہو تو معلوم کر سکوں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے مجھے کوئی خاص معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اب میں پریشان ہو رہا تھا کہ آخر عزازیل کہاں ہوگا، مجھے ان کی تلاش کہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ جہاں میری ملاقات پہلی بار عزازیل سے ہوئی تھی مجھے وہیں سے اس کی تلاش دوبارہ شروع کرنی چاہیے، یعنی سلیان کے مکان سے۔ لہٰذا میں اپنے دفتر سے باہر نکلا اور جیپ میں بیٹھ کر سلیان کے مکان کی جانب چل دیا۔ دوپہر ہو رہی تھی، دھوپ کافی تیز تھی، لہٰذا قاہرہ کی سڑکیں سنسان تھیں۔ میں تیزی کے ساتھ سلیان کے مکان کی جانب جا رہا تھا۔ جب میں سلیان کے مکان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا سلیان کے مکان کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہے۔ اس لڑکی کا لباس دیکھ کر میں بآسانی کہہ سکتا تھا وہ لیلا ہے۔ میں نے لیلا کو گھر جانے کا کہا تھا مگر اس وقت یہاں سلیان کے مکان کے پاس کیا کر رہی ہے؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ جیپ سلیان کے مکان کے پاس رکی اور جیپ سے نیچے اتر کر لیلا کو آواز دی تو لیلا نے میری آواز سن کر پیچھے کی جانب دیکھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ لیلا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں گھر جانے کا کہا تھا، میں نے لیلا کو ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو لیلا نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ صرف اپنی پلکیں جھپکا رہی تھی۔ لیلا چہرے سے بہت مزمل اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا تو مجھے اس کا ہاتھ گرم محسوس ہوا۔ لیلا تمہیں تو بخار ہے، میں نے لیلا کے ماتھے کو چھوتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا؟ میں لیلا کی طبیعت خراب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لیلا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر لیلا کی مسکراہٹ بڑی عجیب سی تھی جسے میں کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ چلو جیپ میں بیٹھو، گھر چلتے ہیں، میں نے لیلا کا بازو پکڑتے ہوئے لیلا سے کہا۔ نہیں، مجھے سلیان کے گھر کے اندر جانا ہے، لیلا ضدی بچے کی طرح بولی۔ کیوں؟ تم سلیان کے گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے لیلا سے پوچھا۔ مجھے جانا ہے گھر کے اندر، لیلا بالکل بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ میں لیلا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔
اچھا ٹھیک ہے چلو۔ میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور سلیان کے گھر کے دروازے کی جانب چلا۔ لیلا نے نہایت نرمی کے ساتھ میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر رکھ لیے۔ میں نے ایک بار پھر حیرت سے لیلا کو دیکھا، مگر منہ سے میں نے کچھ نہیں کہا اور سلیان کے دروازے کی جانب بڑھا۔ لو، یہاں تو پولیس کی سیل لگی ہوئی ہے۔ سلیان کے دروازے کو بند کر کے پولیس نے سیل لگا دی تھی تاکہ کوئی شخص گھر کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ سیل توڑ دو، تم تو خود پولیس والے ہو، لیلا بولی، یہ غیر قانونی عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سیل توڑ دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لیلا نے آگے بڑھ کر دروازے پر لگے تالے پر لگی سیل توڑ دی۔ یہ کیا کیا؟ میں چیخا۔ اس تالے کو تم کھولو گے یا یہ بھی میں کھولوں؟ لیلا نے کہا تو میں گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا تالے پر جھک گیا۔ ذرا سی کوشش سے تالا کھل گیا۔ تالا کھلتے ہی لیلا فوراً اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی زینہ تھا۔ لیلا سیدھی زینے کی جانب بڑھی اور اوپر جانے لگی۔ سیڑھی چڑھتے ہی سامنے دیوار میں ایک مجسمہ بنا ہوا تھا جس کا دھڑ انسان کا تھا مگر چہرہ بھیڑیے کا تھا۔ لیلا سیدھی اس مجسمے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت جو منظر میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ مجسمہ دیوار سے نکل کر لیلا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجسمہ زندہ ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں بوکھلا گیا۔ میرے اس طرح بوکھلانے پر اس مجسمے نے ایک قہقہ لگایا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائے ہوں۔ کون ہو تم؟ کیا تم عزازیل ہو؟ کچھ دیر بعد میں نے حواس قابو کرتے ہوئے اس مجسمے سے پوچھا۔ میں آقا عزازیل کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ اس مجسمے کے ہونٹ ہلے۔ جو منتر میں نے تمہیں بتایا تھا وہ پڑھو۔ میرے کانوں میں بوڑھے ماسٹر کی آواز گونجی تو میں نے جلدی سے منتر پڑھنا شروع کیا۔ ہاں 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 ہاں۔ اس مجسمے نے میرے منتر پڑھنے پر ایک قہقہ لگایا۔ منحوس ہو تم اور ناپاک ہے تمہارا آقا عزازیل۔ عنقریب وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ زمین میں دھنسا دیا جائے گا وہ ناپاک وجود۔ میں منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم مجھے فنا کر سکو اور بات کرتے ہو میرے آقا عزازیل کو فنا کرنے کی۔ میں ابھی تمہیں ختم کر دوں گا۔ مجسمہ میری جانب بڑھنے لگا۔ سب ایریا کی ٹھنڈی اور یہ بستہ ہواؤ آؤ اور اپنی سردی سے اس شیطان کے چیلے کو فنا کر دو۔ میں تیزی کے ساتھ منتر پڑھ رہا تھا۔ میرے منتر پڑھتے ہی ایسا لگا جیسے کمرے میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہوں۔ اس مجسمے میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کا منہ برف سے بھر گیا۔ کمرے میں چھت سے برف باری ہونے لگی۔ مجھے بھی سردی سے محسوس ہو رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر لیلا بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پوتیاں تک حرکت نہیں کر رہی تھیں، مگر میں اس وقت لیلا پر توجہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میری ساری توجہ اس بھیانک مجسمے پر تھی۔ تیز ہواؤں نے اس مجسمے کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر زور سے نیچے بڑھا دیا۔ اس مجسمے کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ مجسمہ ایک بار پھر پتھر کا بن چکا تھا۔ میں نے اس مجسمے کو شکست دے دی تھی۔ مجسمے کے ٹوٹتے ہی میں نے لیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا تاکہ اسے لے کر سلیان کے مکان سے باہر چلا جاؤں، مگر لیلا اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکی۔ لیلا چلو یہاں سے، میں چیخا اور ایک بار پھر لیلا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مگر لیلا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے ہلایا اور مجھے دھکا دیا تو میں کئی قدم دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ لیلا کے اس طرح دھکا دینے اور اس دھکے کی وجہ سے میرا کئی قدم لڑکھڑا جانا مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ لیلا، میں زور سے چیخا تو لیلا نے میری جانب دیکھا تو میں کئی قدم لڑکھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہی لیلا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس کے ساتھ میں نے زندگی کے کئی خوبصورت پل گزارے ہیں۔ کیونکہ اس وقت لیلا بے حد خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو رہی تھیں، ساتھ ہی اپنے حلقوں سے باہر نکل پڑ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں پر سیاہ بال اگ رہے تھے اور اس کا چہرہ بھیانک ریچھ کے چہرے میں بدل رہا تھا۔ تلبیس، اچانک میرے منہ سے نکلا۔ تلبیس نے لیلا کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سوچ کر ہی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیلا مجھے نظر انداز کرتی ہوئی اس دروازے کی جانب بڑھی تو میں بھاگ کر لیلا کے سامنے آ گیا۔ لیلا، میں نے لیلا کو پکارا تو لیلا رک گئی۔ پھر اس نے میری جانب دیکھا اور پھر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا۔ اندر سے اس کے نوکیلے دانت نظر آنے لگے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، ورنہ میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ لیلا کے منہ سے اجنبی آواز برآمد ہوئی، یعنی تلبیس نے لیلا کے جسم پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیلا رک جاؤ پلیز تلبیس، لیلا کو چھوڑ دو۔ میں ایک بار پھر لیلا یا تلبیس کے سامنے آ گیا۔ مجھے اس طرح اپنے راستے میں دیکھ کر تلبیس تلملا گئی اور اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔
تلبیس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسی وقت تلبیس کے دوسرے ہاتھ نے اس ہاتھ پر زور کی چوٹ پہنچائی جس ہاتھ سے تلبیس نے میری گردن پوچھ رکھی تھی۔ تلبیس کے ہاتھ سے میری گردن چھوٹ گئی تو میں فرش پر گر پڑا۔ فرش پر گرتے ہی میں پھرتی سے ساتھ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی میں اپنی گردن مسل رہا تھا اور گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میرے ہوش بحال ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ تلبیس کا ایک ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے اور تلبیس تلملا کر اپنے ہی ہاتھ پر وار کر رہی ہے۔ پھر تلبیس نے لڑنے والے ہاتھ پر قابو پایا اور تیزی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ باہر نکل کر میں نے زور سے لیلا کو آواز دی تو لیلا یا تلبیس نے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ اف، اس کا چہرہ کسی بھیانک ریچھنی کی طرح کا ہو گیا تھا۔ کیس مجھے بچاؤ، اس کے منہ سے لیلا کی آواز برآمد ہوئی۔ لیلا، لیلا، میں بے قراری سے چیخا۔ ہاں، تلبیس نے زوردار کہنے لگا، بھول جاؤ اپنی لیلا کو، آپ اس کا جسم میرا جسم ہے اور میں عزازیل کے پاس جا رہی ہوں۔ تلبیس نے کہہ کر گانے کے بعد کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایسا لگا جیسے وہ اڑنے لگی ہو۔ لیلا، لیلا، کہاں جا رہی ہو؟ میں پھر چیخا۔ اسوان، وہیں پر راسیس کے بال دفن ہیں۔ میں جلدی سے اپنی جیپ کے پاس پہنچا اور جیپ سٹارٹ کر کے اسوان ڈیم کی جانب چل دی۔ میں آندھی طوفان کی طرح جیپ چلاتا ہوا اسوان ڈیم تک پہنچا۔ جب میں اسوان ڈیم کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسوان ڈیم پر ٹریفک جام ہے اور لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر ڈیم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ڈیم کے اوپر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈیم کے اوپر بلندی پر ایک بھیڑیے نما آدمی کھڑا تھا اور اس کا دھڑ تو انسانوں جیسا تھا مگر اس کا چہرہ کسی بھیڑیے سے مشابہ تھا اور اس کا قد 20 یا 30 فٹ کا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عزازیل ہے۔ عزازیل کے بھیڑیے نما سر پر موٹے موٹے بالوں کی وگ رکھی ہوئی تھی جو ہوا میں کسی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ عزازیل نے راسیس کے بال حاصل کر لیے ہیں اور اب ان بالوں کو اس نے اپنے سر پر کسی وگ کی طرح پہن لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے عزازیل کو لامحدود طاقتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اسی وقت میری نظر تلبیس پر پڑی جو لیلا کے جسم کے اندر موجود تھی اور بھاگ کر عزازیل کی جانب جا رہی تھی۔ میں تیزی کے ساتھ تلبیس کی جانب بڑھا اور دیوانہ وار تلبیس کے پیچھے دوڑتا۔ اتنا تیز شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دوڑا ہوگا جتنا تیز میں اس وقت دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک جنون تھا، میری پیاری لیلا جس کے جسم پر تلبیس نے قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے لیلا کو تلبیس سے چھڑانا تھا۔ میں تیزی کے ساتھ تلبیس کے پیچھے دوڑا اور تلبیس کے قریب پہنچ کر میں نے پیچھے سے تلبیس کو زور کا دھکا دیا تو تلبیس لڑکھڑا کر ڈیم کی سڑک پر گر پڑی۔ تلبیس کے گرنے کے بعد میں نے نظر اٹھا کر عزازیل کی جانب دیکھا تو میں لرز کر رہ گیا۔ عزازیل کچھ ہی فاصلے پر کھڑا مجھے سینہ توڑ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسی وقت تلبیس اٹھ کر کھڑی ہوئی اور تیزی سے میری جانب بڑھی۔ وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ نہیں تلبیس، کیس کو مت چھونا۔ عزازیل تلبیس کا ارادہ جان کر زور سے چیخا مگر دیر ہو چکی تھی۔ تلبیس نے اپنا بھیانک ہاتھ بڑھا کر میری گردن پکڑ لی۔ میرا دم گھٹنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ لیلا، لیلا، مدم سی آواز میرے حلق سے داموں چلی۔ لیلا کا نام لیتے ہی تلبیس کا ہاتھ میرے گلے سے ہٹ گیا اور تلبیس مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو مجھے گرفت میں لینے پر تیار نہیں تھا۔ تلبیس پھر میری جانب بڑھی۔ تلبیس، کیس کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ اس جسم کے اندر موجود لیلا کی روح کیس کی محبت میں پاگل ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عزازیل پھر چیخا۔ اب میں سمجھ گیا کہ عزازیل کیوں تلبیس کو مجھے چھونے سے منع کر رہا ہے، کیونکہ لیلا کی روح میرا لمس پاتے ہی بے چین ہو کر تلبیس کی ناپاک روح سے لڑ جاتی ہے۔ میں یہ جان کر تیزی کے ساتھ تلبیس کی جانب بڑھا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر تلبیس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تلبیس میری گرفت میں آتے ہی مچل لگی۔ وہ مجھ سے دور ہونا چاہتی تھی مگر میں نے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ مچل رہی تھی مگر میری گرفت مضبوط تھی۔ آخرکار تلبیس نڈھال ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تلبیس کا بھیانک چہرہ تبدیل ہونے لگا۔ بھیانک چہرے کی جگہ اب لیلا کا خوبصورت چہرہ جگہ لے رہا تھا۔ اچانک لیلا کے منہ سے سیاہ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے گلے میں پڑی بوڑھے ماسٹر کی مالا کا سرخ منکا بھی چمکنے لگا۔ پھر سارا سیاہ دھواں اس سرخ منکے میں سما گیا۔ تلبیس لیلا کے جسم سے نکل چکی تھی۔ اب لیلا کا اصل چہرہ اور جسم تھا۔ لیلا بے ہوش ہو کر دھڑام سے سڑک پر گر پڑی۔ لیلا نے اپنے جسم کے اندر تلبیس کی ناپاک روح سے جان گسل مقابلہ کیا تھا۔ اسی وقت عزازیل میری جانب بڑھا تو میں نے جلدی سے اپنے گلے میں پڑی مالا کو گلے سے اتارا۔ سڑک کنارے پڑے ایک بڑے سے پتھر پر مالا کا منکا توڑنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔
نہیں نہیں، من کا مت توڑنا۔ عزازیل میرا ارادہ جان کر چیخا۔ اسی وقت فضا میں ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑیں نمودار ہوئیں اور بھیانک آواز میں چیخنے لگیں۔ وہ سب مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھیں، مگر شاید عزازیل کی اجازت کے منتظر تھیں۔ یہ دیکھ کر میں نے مالا کو پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر کو مالا پر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا۔ نہیں نہیں، عزازیل پھر چیخا۔ عزازیل، میں ایک لمحے میں تمہاری محبوبہ کو جہنم میں بھیج سکتا ہوں۔ میری آواز عزازیل کی آواز سے زیادہ بلند ہو گئی۔ میری بات سنتے ہی چمگادڑیں پھر چیخنے لگیں۔ میں تمہاری محبوبہ کو جہنم کے اندھیروں میں دھکیل رہا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ عزازیل کی آواز اس قدر تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہو۔ تم میری محبت کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنی محبوبہ کو پانا چاہتے تو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ میں چیخا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تلبیس کو میرے حوالے کر دو۔ عزازیل بولا۔ تو پھر راسیس کے بال میرے سر پر رکھ دو۔ میں نے عزازیل کو شرط سے آگاہ کیا۔ نہیں نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تم کچھ اور مانگ لو، میں تمہیں عمر زندگی دے دیتا ہوں، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ عزازیل اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ٹکرایا۔ میری صرف یہی ایک شرط ہے، ورنہ تمہاری محبوبہ گئی۔ میں نے اپنا پتھر والا ہاتھ بلند کیا تاکہ دوسرے پتھر پر رکھی مالا کا سرخ منکا توڑ سکوں، کیونکہ اس وقت سرخ منکے میں تلبیس کی ناپاک روح قید تھی، اور جیسے ہی سرخ منکا ٹوٹتا تلبیس کی روح جہنم واصل ہو جاتی۔ رک جاؤ، عزازیل تکلیف دہ انداز میں چیخا۔ پھر اس نے راسیس کے بالوں کا گچھا اپنے سر سے اتارا اور ہاتھ بڑھا کر ان بالوں کو میرے سر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی بالوں کا گچھا میرے سر پر رکھا گیا، مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر بے پناہ طاقت آ گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا قد بلند ہونے لگا اور عزازیل کا قد چھوٹا ہونے لگا۔ اب میں 20 فٹ سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ میرے مقابلے میں عزازیل ایک حقیر کیڑا نظر آ رہا تھا۔ تلبیس کو میرے حوالے کر دو، عزازیل بولا تو میں دھیرے سے مسکرایا اور پھر میں نے نہایت تیزی کے ساتھ مالا کو عزازیل کے گلے میں ڈال دیا۔ مالا جیسے ہی عزازیل کے گلے میں پڑی، عزازیل زخمی بھینسے کی طرح ٹکرانے لگا۔ اس کے سارے بدن میں آگ لگ گئی، وہ اذیت ناک حالت میں چیخ رہا تھا۔ ساری فضا میں شدید بدبو پھیل گئی تھی۔ عزازیل زور زور سے تکلیف دہ انداز میں چیخ رہا تھا، اس کا بدن آگ میں جل رہا تھا، وہ آگ کا ایک گولا نظر آ رہا تھا۔ آخرکار وہ جلتے جلتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں پھر آؤں گا، مجھے عزازیل کی آخری آواز سنائی دی۔ تم جب بھی اپنی شیطانی طاقتوں کے ساتھ دنیا پر حملہ آور ہوگے، مجھے اپنے مقابل ہی پاؤ گے۔ جواب میں بھی چیخا۔ عزازیل کے غائب ہوتے ہی میں نے اپنے سر پر سے راسیس کے بالوں کو اتارا تو میرا قد دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی جیب سے ماچس نکالی اور ان بالوں کو آگ لگا دی۔ مجھے ایسا کرنے کے لیے بوڑھے ماسٹر نے کہا تھا، کیونکہ اگر عزازیل دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے راسیس کے بال نہ مل سکے، کیونکہ اصل طاقت تو راسیس کے بالوں میں ہے۔ راسیس کے بال جل کر راکھ ہو گئے تو میں نے ان بالوں کو اٹھا کر نیچے دریائے نیل کے بہتے پانی میں پھینک دی۔ پھر میں لیلا کی جانب متوجہ ہوا۔ لیلا ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے لیلا کے ہاتھ اور گال سے ہلائے تو لیلا ہوش میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اب سب ٹھیک ہے، وہ شیطان عزازیل شکست کھا کر بھاگ چکا ہے۔ میں نے لیلا کو تسلی دی تو لیلا بے اختیار رونے لگی۔ میں نے لیلا کو گلے سے لگایا اور پھر اسے کھڑا کیا۔ لیلا کی ٹانگیں کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہی تھیں۔ اس نے اپنا جسم حاصل کرنے کے لیے تلبیس سے بڑی جنگ لڑی تھی، اس لیے لیلا کو شدید کمزوری ہو رہی تھی۔ میں نے لیلا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور لیلا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور پھر اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی اور اپنا منہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ میں ہنستے ہوئے لیلا کے کان میں پیار بھری سرگوشی کی اور پھر لیلا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اپنی جیت کی جانب بڑھ گیا۔